अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। आर्मिशन की लगा रही एपिसोड मुलाहिजा कीजिए। गसूर से तुम लोग बिजवाड़ा बजरिए ट्रेन जाओगे, वहाँ से नागपुर और होशंगाबाद होते हुए दिल्ली पहुँच जाओगे। तुम्हें हम हिंदवाना लिबास दे देंगे। इलाके में यही लिबास ज़्यादा पहना जाता है। हम तुम्हें इंडियन करेंसी में कुछ रकम देंगे। चुनाचे आबरोज श्रीलंका के समुंदर के अंदर ही अंदर नीच चक्कर लगाकर मशरकी घाट वाले साहिल की तरफ घूम गई। आबरोज जिस तरफ जाती डायल पर एक सुई इस मुल्क के नाम पर आकर रुक जाती थी। गसूर तक पहुँचते पहुँचते आबरोज को एक दिन और एक रात की मुसाफत तय करनी पड़ी। दूसरे रोज सुबह आबरोज भारत के मशरकी घाट वाले साहिल से 40-50 मील दूर एक जगह सतह समुंदर से बाहर आ गई। इस वक्त कमांडो इमरान और कमांडो जिब्रान खद्दर के मटियाला रंग वाले पजामे में थे। ये कारगिसी टाइप का हिंदवाना लिबास था। इन्होंने अपने माथे पर तिलक नहीं लगवाए थे क्योंकि ये दक्कन का इलाका था और इसमें मुसलमान भारी तादाद में आबाद थे। जनी तवी के महीनों में भी इस इलाके में दिन के वक्त गर्मी पड़ रही थी। कप्तान ने एक आदमी को इनके साथ कर दिया जो समुंदर के खुफिया रास्तों से इनको कश्ती में बिठाकर समुंदर के एक खास किनारे तक छोड़कर वापस चला गया। जिस जगह कमांडो इमरान और कमांडो जिब्रान को कश्ती से उतारा गया माहीगीरों का एक छोटा सा टापू था जहाँ कुछ फासले पर माहीगीरों की झोंपड़ी थी। ये माहीगीर मछुआरे समुंदर में दूर दूर तक निकल जाते थे और मछलियाँ पकड़ते थे। यहाँ से गंटोर की बंदरगाह तक इन्हें एक मछुआरे की कश्ती मिल गई और वो गंटोर पहुँच गए। गंटोर आंध्र प्रदेश सूबे में कभी हैदराबाद दक्कन की रियासत की बंदरगाह थी। आज वो सूबा आंध्र प्रदेश की बंदरगाह है क्योंकि भारत ने रियासत हैदराबाद दक्कन पर हमला करने के बाद इस पर कब्जा कर लिया था और रियासत को सूबा आंध्र प्रदेश में शामिल कर लिया था। इस सूबे में तेलुगु और तमिल दोनों ज़बानें बोली जाती हैं। तमिल ज़बान आंध्र प्रदेश के नीचे जो सूबा तमिलनाडु है इसकी ज़बान है। आंध्र प्रदेश में मुसलमान बहुत तादाद में आबाद हैं जो उर्दू ज़बान बोलते हैं। यहाँ अक्सर तमिल और तेलुगु ज़बान पर फसाद होते हैं। चनाचा आंध्र प्रदेश की सियासी जमात तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश का नाम तेलुगु देशम रखना चाहती है। ये इस जमात के मंशूर में शामिल है। तमिल लोग कहते हैं कि ये सूबा तमिलनाडु का हिस्सा है। इमरान और जिब्रान गंटोर पहुंच गए। यहाँ से वो एक रेलगाड़ी में सवार हो गए जो नागपुर जाती थी। ये ट्रेन बजोड़ा और जेवाड़ा और हैदराबाद से होते ही नागपुर पहुँचती थी। अगर आप भारत का नक्शा देखें तो नागपुर भारत के वस्त में वाक़िया है। ये भारत के बड़े बड़े शहरों में से एक शहर है और इधर नागपुर के संतरे बहुत मशहूर हैं। ये बाहर से सब्ज़ रंग के लेकिन अंदर से कैसी रंग के होते हैं। किसी ज़माने में भारत को अपने नागपुरी संतरों पर बड़ा फ़ख्र हुआ करता था, लेकिन जब से पाकिस्तान के तजर्बाकार और हुनरमंद ज़राअत पेशा माहिरीन ने कीनू पैदा किए हैं, भारत के संतरे मात खा गए हैं। भारत से भी जो लोग पाकिस्तान आए हैं वो यहाँ से कुछ लेकर जाएं या ना जाएं लेकिन कीनू ज़रूर लेकर जाते हैं। भारत के ज़हरी माहिरीन ने अपने यहाँ कीनू लगाने की बड़ी कोशिश की है मगर वो कामयाब नहीं हो सके। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की मिट्टी में ही कीनू पैदा हो सकता है और मीठा होता है। भारत में जो कीनू उगाए जाते हैं वो माल्टे की शक्ल के होते हैं और खट्टे होते हैं। नागपुर का रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा जंक्शन है। यहाँ काफ़ी देर तक खड़ी रही। इमरान ने यहाँ अंग्रेज़ी पे एक बार खरीद कर देखा। इसमें ट्रिनिडम की बंदरगाह पर एक तजारती जहाज़ में आग लगने की खबर छपी हुई थी। इसमें ये बिल्कुल नहीं बताया गया था कि जहाज़ में भारी तादाद में गोला बारूद लदा हुआ था जो फट चुका था। खबर में सिर्फ ये लिखा हुआ था कि पेट्रोल और मिट्टी का तेल उतारा जा रहा था और एक मल्लाह के हाथ से जलता हुआ सिगरेट गिर पड़ा जिसकी वजह से आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग फैल गई लेकिन आग बुझाने वाले अमले ने आग पर बहुत जल्द काबू पा लिया। इमरान ने ये खबर जिब्रान को भी पढ़ाई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। नागपुर से ट्रेन चली तो सियोनी और नसीमापुर के रेलवे स्टेशन पर ठहरती हुई झांसी पहुँच गई। झांसी भी भारत का तारीखी शहर है। यहाँ की रानी झांसी ने गदर के मौके पर अंग्रेजों से लड़ाई की थी। ये लड़ाई रानी झांसी ने मुल्क से अंग्रेजों को निकालने के लिए नहीं बल्कि इसका मकसद सिर्फ इतना था कि झांसी से अंग्रेजों को निकाल कर अपने बेटे को तख्त पर बिठा सके। झांसी से आगे ग्वालियर, आगरा और मथुरा के शहरों से गुजरती हुई ट्रेन गुड़गांव और फिर दिल्ली पहुँच गई। दिल्ली पहुँचने के बाद रेलवे स्टेशन पर ही कमांडो इमरान और कमांडो जिब्रान मुहतात हो गए और एक दूसरे से अलग होकर स्टेशन से बाहर निकले। स्टेशन से बाहर आकर जिब्रान एक जगह चौक में खड़ा हो गया और कमांडो इमरान ने किले में जाकर टैक्सी दी और जिब्रान को चौक में से ले लिया। एहतियात की वजह यहाँ की इंटेलिजेंस थी जिसके बारे में कमांडो इमरान और कमांडो जिब्रान को मालूम था कि जनूबी हिंद की बंदरगाह पर असला से लदे हुए जहाज़ की तबाही के बाद अलर्ट हो गई और मक्खियों की तरह नारी अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर मंडरा रही थी। टैक्सी में बैठ के वो सीधा हाजी साहब के होटल में आ गए। हाजी साहब इस वक्त काउंटर के पास कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे और इस वक्त वो अकेले थे।
حاجی صاحب نے ان کو آتے دیکھا اور بائیں ہاتھ کی انگلی کو 3 بار ہلا کر اشارہ کیا کہ اوپر والے کمرے میں چلے جاؤ۔ عمران اور جبران حاجی صاحب سے دعا سلام کیے بغیر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر والے کمرے میں آ گئے۔ اس کمرے کی چابی ہمیشہ باہر ایک گملے کے نیچے پڑی ہوتی تھی۔ کمرے کا تالا کھولنے کے بعد انہوں نے چابی واپس گملے کے نیچے چھپا دی اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حاجی صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی دوبارہ دروازہ بند کر دیا اور عمران اور جبران کو باری باری گلے لگا لیا۔ تم نے بڑا کام کیا ہے۔ یہ بتاؤ، جہاز میں آگ لگنے کی خبریں چھپی ہوئی ہیں، یہ تمہارے والا جہاز ہی تھا؟ حاجی صاحب بولے۔ کمانڈو عمران نے کہا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جہاز نہیں تھا۔ یہ وہی جہاز تھا جس میں کارگل کے محاذ پر بھارت کے توپ خانوں کے لیے بھاری مقدار میں گولہ بارود لادا جا رہا تھا۔ بھارت سرکار نے اصلی خبر اخباروں میں چھپنے نہیں دی کہ ان کا ایک اسلحہ بردار جہاز تباہ ہو گیا ہے۔ یہ خبر وہ کیسے دے سکتے تھے؟ حاجی صاحب بولے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ کمانڈو عمران نے حاجی صاحب کو پوری داستان بیان کر دی۔ حاجی صاحب بولے، شاباش، تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میرے نزدیک تمہارا میرے ہوٹل میں زیادہ دیر ٹھہرنا نامناسب نہیں ہے۔ عمران نے کہا، ہمیں یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا بھی نہیں ہے۔ کارگل سیکٹر میں گمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ بھارت کی توپیں مجاہدین کے ٹھکانوں پر بھاری توپ خانے سے گولہ باری کر رہی ہیں۔ اگرچہ ہمارے مجاہدین کارگل سیکٹر کی سب سے بلند چوٹی پر مورچوں میں ہیں جہاں بھارتی توپوں کے گولے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن پہاڑی کی نصف ڈھلوان پر عقب کی جانب بھارتی فوج شدید گولہ باری کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے مجاہدین کو کافی نقصان ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان تو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اس کے حوصلے بلند ہیں۔ بھارتی فوج ہماری کسی چوکی پر قبضہ نہیں کر سکتی اور نہ کر سکی ہے، کیونکہ مجاہدین کافی بلندی پر ہیں اور نیچے سے گزرنے والی دراز دریا روڈ سیاچن تک جاتی ہے اور مجاہدین کے کنٹرول میں ہے۔ اس وجہ سے بھارتی ہائی کمیشن سیاچن کی پہاڑیوں سے اپنی بھارتی یونٹوں کو سپلائی نہیں پہنچا سکتی۔ سیاچن کی چوکیوں پر موجود بھارتی فوجی سپلائی لائن کر جانے سے مجاہدین کے رحم و کرم پر ہیں۔ اس خفت کو مٹانے کے لیے اور اپنی عوام کے آگے اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے بھارتی توپیں اور بمبار جہاز کنٹرول لائن کے پار آزاد کشمیر کے دیہات پر گولہ باری اور بمباری کر رہی ہیں، جس سے دیہات کے نہتے مسلمان دیہاتی شہید ہو رہے ہیں اور ان کے مکان تباہ ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک مسجد، اسکول اور 6 بچے گولہ باری سے شہید ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا، ہم نے یہ خبر یہاں کے مسلمان اخبار میں پڑھی تھی، بڑا دکھ ہوا تھا۔ کمانڈو عمران نے کہا، لیکن یقین کریں کہ مسلمان دیہاتیوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے، مرال بلند ہیں، وہ ہر آفت کا صبر اور بہادری سے مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ کمانڈو عمران بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ وہ حالات ہیں جس کی سنگینی کے باعث ہمارا اپنے مجاہدین کے پاس کارگل سیکٹر پہنچنا ضروری ہے۔ ہم نے کارگل سیکٹر کی بھارتی توپوں کو ملنے والے گولہ بارود تیار کر دیا ہے، اب یہ جاننا ضروری ہے کہ وہاں کیا صورتحال ہے، ہم مزید کیا کر سکتے ہیں۔ حاجی صاحب نے کہا کہ یہاں مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہلزیں ہو طوفان۔ یعنی مسلمان امن پسند ہے، اس کا مذہب امن کا درس دیتا ہے، لیکن اگر اس کی عزت اور اس کی غیرت کو للکارا جائے تو ایسے طوفان بن جاتے ہیں جس کی ہیبت سے دریاؤں کے دل بھی دہل جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، تم ضرور کارگل سیکٹر جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ میری جب بھی اور جس وقت بھی ضرورت پڑے میں حاضر ہوں۔ میں یہاں اسلام اور پاکستان کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں۔ یقین کرو کہ میں دشمن کے گھر میں بیٹھا ہوں اور وہاں میں نے بھی تمہاری طرح سر دھڑ کی بازی لگا رکھی ہے۔ یہ سب میں نے کسی معاوضے یا تعریف کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کی اور اس کی رضا کے واسطے کر رہا ہوں۔ کمانڈو عمران نے حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب، ہمیشہ ہمیں آپ جیسے بھارتی مسلمان پر فخر ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ شاید ہم بھی نہیں کر سکتے۔ حاجی صاحب ہنس دیے اور کہنے لگے، بھائی یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے جو اس پر اللہ کے دین کامل کی طرف سے عائد ہوا ہے۔ میں اسی میں خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا کر رکھی ہے۔ کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران نے دوپہر کا کھانا حاجی صاحب کے ساتھ کھایا اور اس کے بعد حاجی صاحب کہنے لگے، جموتی کو ٹرین دوپہر کے وقت بھی دلی سے چلتی ہے، مگر دن کے وقت میں تمہیں سفر کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ تم رات کی گاڑی سے جاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ گاڑی رات کو 8:15 بجے چلتی ہے، میں اس کی ٹکٹ منگوا لوں گا۔ حاجی صاحب نے شام کے وقت دلی سے جموتی تک کے ریل کے 3rd کلاس کے 2 ٹکٹ منگوا لیے۔ 7 بجے کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران نے کمرے میں ہی کھانا کھایا اور پورے 7:30 بجے حاجی صاحب سے گلے مل کر ان کی دعائیں لے کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہوٹل میں انہوں نے کھدر کا پہناوا تبدیل کر لیا تھا اور بازار سے نئی پتلون قمیض منگوا کر پہن لی تھی۔
چونکہ وہاں ابھی سردیوں کا موسم تھا، اس لیے انہوں نے ایک گرم جیکٹ اور سویٹر بھی پہن لیا تھا، اور وہ جب بھی بازار سے نئے کپڑے خریدتے اسی بات کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے کہ کپڑے میل خورے ہوں اور پرانے لگیں۔ جموتی ایکسپریس دلی سے ہی تیار ہوتی تھی اور ریلوے سے انہوں نے پتہ کر لیا تھا کہ ٹرین پلیٹ فارم پر لگنے سے پہلے ہی اسی جگہ کھڑی ہے، چنانچہ وہ وہاں جا کر الگ الگ تھرڈ کلاس کے ڈبوں میں سوار ہو گئے تھے۔ پہلے سے ہی وہاں کئی مسافر ٹرین میں سوار تھے۔ ٹرین سائیڈ لائن سے نکل کر جب پلیٹ فارم پر آ کر لگی تو اس سے زیادہ رش ہو گیا۔ کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران یہی پر چاہتے تھے کہ ڈبے میں زیادہ سے زیادہ رش ہو۔ رش سے وہ انٹیلیجنس ایجنسی کی تیز نظروں سے بے حد دور تھے اور مسافروں کے درمیان چھپے رہتے تھے، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ تھرڈ کلاس میں سفر کرتے تھے۔ ٹرین ساری رات سفر کرتی رہی۔ جب جلندھر اسٹیشن آیا تو یہاں انہوں نے بے حد احتیاط کی ضرورت تھی، کیونکہ یہاں سے ٹرین جموتی پر لائن پر ہو جاتی تھی۔ ایک ٹرین جلندھر سے پیچھے سرون نگر کے اسٹیشن سے بھی جموں کی طرف مڑ جاتی تھی، لیکن جب ٹرین میں کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران بیٹھے تھے تو وہ جلندھر سے جموں کی طرف مڑ جاتی تھی، شاید اسی لیے اسے جلندھر سے جموں کی سواریاں لینی ہوتی تھی۔ جلندھر سے کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران نے اپنے اپنے تھرڈ کلاس کے ڈبے بدل لیے اور نئے ڈبوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ جموتی تک وہ بے حد محتاط رہے اور چاروں طرف سے چوکس ہو کر بیٹھے رہے، لیکن وہ کسی کی نظروں میں نہیں آئے اور جموں پہنچ گئے۔ دن کا وقت تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ جموں میں مجاہدین کا ایک خاص ٹھکانہ تھا جو شہر سے باہر تھا۔ ہم اس کا محل وقوع بیان نہیں کریں گے۔ بہرحال عمران اور جبران کسی نہ کسی طرح مجاہدین کے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے سارا دن گزارا اور کشمیر فرنٹ کے بارے میں تازہ صورتحال معلوم اور رات کے اندھیرے میں سری نگر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن وہ سری نگر پہنچے اور سری نگر میں جگہ جگہ بھارتی فوج کے سپاہی نظر آ رہے تھے۔ کارگل سیکٹر میں بھارت نے جو اپنی طرف سے بڑا زبردست حملہ شروع کیا تھا، جس کی ناکامی کے بعد بھارت نے سری نگر اور دوسرے شہروں میں سیکورٹی سخت کر دی تھی اور انٹیلیجنس والی سرگرمیاں بھی تیز ہو گئی تھی، لیکن عمران اور جبران تجربہ کار تھے۔ اگر انٹیلیجنس والے کسی مشتبہ کو پہچان لیتے تھے تو عمران اور جبران بھی انٹیلیجنس والوں کی دور سے ہی سو بونگ لیتے تھے۔ سری نگر سے دونوں کمانڈر 2-3 گھنٹے کی دشوار گزار پہاڑی مسافت طے کرنے کے بعد مجاہدین کے ایک خاص ٹھکانے پر آ گئے، جہاں مجاہدین کے کمانڈر غازی نے گلے مل کر انہیں مبارکباد دی۔ انہیں ٹریونڈرم کی بندرگاہ پر بھارتی گولہ بارود کے لدے ہوئے جہاز کی تباہی کی اطلاع مل چکی تھی۔ کمانڈر غازی نے کہا کہ بھارتی ہائی کمان کو اس جہاز کی تباہی سے زبردست دھچکا لگا ہوا ہے۔ وہ مجاہدین کے ٹھکانوں پر اب اندھا دھند گولہ باری کی بجائے وقفہ سے گولہ باری کر رہے ہیں۔ اب بھارتی فضائی مجاہدین کے خفیہ ٹھکانوں پر راکٹ فائر کر رہی ہے، مگر مجاہدین پہاڑیوں کے غاروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں بھارتی جہازوں کے گولہ باری راکٹ نہیں پہنچ سکتے۔ کمانڈو عمران نے کہا، لیکن بھارت نے کنٹرول لائن پر اور اس کے پار آزاد کشمیر کے دیہات پر گولہ باری اور بمباری شروع کر دی ہے اور اس کا کوئی سد باب کرنا چاہیے۔ کمانڈر غازی نے کہا کہ ہمارے اتنے مسائل نہیں ہیں، تم بھی جانتے ہو کہ ہم محدود وسائل کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے مجاہد اپنی اپنی پوزیشنوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم زیادہ تر بھارتی یونٹوں سے چھینا ہوا اور بھارتی چوکیوں پر قبضے کے بعد مال غنیمت میں حاصل ہونے والا اسلحہ استعمال کر رہے ہیں۔ بھارت کا توپ خانہ کھوکھلاہٹ میں ادھر ادھر اندھا دھند گولہ باری کر رہا ہے، لیکن ہم سوچ سمجھ کر ٹھیک نشانوں پر گولے پھینک رہے ہیں اور دشمن کو زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بھارت کے اخبار نے لکھا ہے کہ کارگل سیکٹر میں بھارتی فوج مجاہدین کے گھیرے میں آ گئی ہیں اور بھارتی ہائی کمشنر کے ایک میجر کا انٹرویو اخباروں میں چھپا ہے، جس میں بھارتی میجر نے اعتراف کیا ہے کہ مجاہدین نے ہماری 2 چوکیوں کو گھیرے میں لے کر فوجیوں تک پہنچنے والی خوراک اور اسلحہ کی سپلائی کاٹ دی ہے، جس سے بھارتی فوج کو کارگل سیکٹر میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ رات دن دونوں کمانڈر دوستوں نے مجاہدین کے ٹھکانوں پر ہی گزاری۔ دوسرے دن وہ مجاہدین کے ساتھ مل کر دشمن کے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ کمانڈر غازی اچانک آ گئے۔ اس نے کہا کہ عمران، تمہارے لیے میں ایک بڑا مشن لے کر آ رہا ہوں۔ عمران اور جبران کمانڈر غازی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عمران نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بتائیے یہ مشن کس نوعیت کا ہے؟ کمانڈر غازی بولا، مجاہدین نے بھارتی فضائی کا ایک طیارہ مار گرایا ہے، اس کے پائلٹ کو ہم نے زندہ گرفتار کر لیا ہے، اس کا نام فلائٹ لیفٹیننٹ رام گوپال ہے اور اسی وقت مجاہدین کی قید میں ہے، اور اس سے ہم نے تھوڑی بہت پوچھ گچھ کی ہے، لیکن وہ سوائے اپنے نام اور رینک کے کچھ اور نہیں بتایا، اور اس نے اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا۔
کمانڈو عمران کو اچانک ایک خیال آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ مجاہدین نے اس پر تشدد تو نہیں کیا؟ کمانڈو غازی نے کہا مجاہدین نے اس پر کسی قسم کا تشدد نہیں کیا، اسی وجہ سے تمہیں بھی معلوم ہے کہ ہم مسلمانوں کے خون میں رواداری اور رحم کا جذبہ ہے۔ ہم دشمن کو محاذ جنگ پر تو زندہ نہیں چھوڑتے، لیکن اگر وہ ہماری قید میں آ جائے تو اس کے ساتھ اسی نرمی اور رحم دلی کا سلوک کرتے ہیں جو ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ عمران نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجاہدین میں کیا میں اس لیفٹیننٹ رام گوپال سے مل سکتا ہوں؟ غازی کمانڈر بولا کیوں نہیں، بلکہ میں تمہارے پاس آیا ہی یہ مشن لے کر ہوں کہ تم اپنے طور پر اس ہندو قیدی سے پوچھ گچھ کرو۔ ایک تو مجاہدین دشمن کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ وہ قیدی سے پوچھ گچھ کے لیے زیادہ وقت دے سکیں۔ دوسرا، تم تربیت یافتہ کمانڈو ہو، تجربہ کار بھی ہو سکتا ہے کہ تم نفسیاتی طور پر فلائٹ لیفٹیننٹ رام گوپال پر کچھ اثر ڈال کے اس سے اہم معلومات حاصل کر سکو۔ کمانڈو عمران نے کہا کہ ابھی اسی وقت میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے، میں اس خیال پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو فلائٹ لیفٹیننٹ رام گوپال تو نہ صرف ہمیں معلومات فراہم کرے گا بلکہ اس کے پاس اور بھی ہمیں کچھ کام ہوگا اور ہم اس سے اور بھی کام لے سکیں گے۔ کمانڈو غازی کچھ حیران ہو کر عمران کی طرف تکنے لگا۔ آخر ایسا کون سا منصوبہ ہے تمہارے ذہن میں جو تم کٹر ہندو پائلٹ کو اتنا موم کر دے گا؟ وہ بھارتی فضائیہ کے اہم راز بھی بتا دے گا، اس کے بعد ہمیں کام آتا رہے گا۔ عمران نے کمانڈو غازی کو یہ خیال اور منصوبہ بتا دیا اور اسی وقت اس کے ذہن میں آیا تھا۔ منصوبے کو سنتے بعد ہی کمانڈو غازی نے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ اس طرح ہم اس ہندو پائلٹ کو اپنے قبضے میں لے لو گے؟ عمران بولا مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا منصوبہ ضرور کامیاب ہوگا، کیونکہ ہم دین اسلام کے بتائے ہوئے ضابطے پر عمل کریں گے، اسی لیے اللہ بھی ہمارے منصوبے میں برکت ڈال دے گا۔ یہاں کمانڈو جبران نے عمران کی تائید کرتے ہوئے کہا دشمن کو اپنے قبضے میں کرنے کے واسطے اس سے بہتر اور کوئی ہتھیار اور دوسرا کوئی منصوبہ اتنا کارگر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دین اسلام نے اسی لیے ہمیں ہدایت کی ہے کہ دشمن کے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ وہ رہائی پانے کے بعد اپنے لوگوں میں جائیں اور وہ ہر جگہ تمہاری تعریف کریں اور تمہارے گن گائیں۔ اسی طرح تم نفسیاتی محاذ پر بھی دشمن سے فتح حاصل کر لو گے۔ کمانڈو غازی نے عمران کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کہ میں آج رات کو ہی تمہارے ملاقات فلائٹ لیفٹیننٹ رام گوپال سے کرواتا ہوں۔ بھارتی پائلٹ رام گوپال کو کارگل کے پہاڑی محاذ کے پیچھے ایک باغ میں رکھا ہوا تھا۔ جب کمانڈو غازی عمران کو لے کر باغ میں گیا تو پائلٹ رام گوپال چارپائی پہ بچھے ہوئے صاف ستھرے بستر پر لیٹا اپنے تصورات میں گم تھا۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمانڈو عمران نے بڑے خوش اخلاقی سے کہا اٹھنے کی ضرورت نہیں رام گوپال، آرام سے لیٹے رہو، یہ بتاؤ تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ بھارتی پائلٹ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا جی نہیں، بھگوان کی کرپا اور آپ کی مہربانی سے یہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ غازی نے کہا رام گوپال یہ ہمارا ساتھی مجاہد عمران ہے، یہ صرف یہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہے کہ ہم نے بھارت کا جو پائلٹ قید کیا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے یا نہیں۔ رام گوپال بولا مہاراج میں تو یہی محسوس کر رہا ہوں جیسے میں اپنے بھائیوں کے درمیان آ گیا ہوں، یہاں میری ہر جائز ضروریات کا خیال رکھا جا رہا ہے، میں سبزی خور ہوں، یہاں مجھے اعلیٰ قسم کی بھجیا مل رہی ہے، جو میں چاہتا ہوں مجھے پیش کر دیا جاتا ہے۔ عام مسلمان کے بارے میں ہمیشہ ڈرایا گیا تھا کہ مجاہدین کی قیدی نہ بننا، وہ ہندو قیدیوں کے ساتھ ہاتھ پاؤں ناک کاٹ کر انہیں بھون کر کھا جاتے ہیں، مگر مجھے یہاں آ کے معلوم ہوا کہ وہ ساری باتیں جھوٹ تھی، آپ لوگ تو میرے ساتھ بالکل مہمانوں والا سلوک کر رہے ہیں۔ کمانڈو عمران نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے مہمانوں کے ساتھ کرتے ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم وہ چیز تمہیں مہیا کرنے کی کوشش کریں گے۔ پائلٹ رام گوپال بولا سر مجھے صرف یہ بتا دیں کہ بات اور گپ شپ کب شروع ہوگی۔ کمانڈو عمران نے کہا کہ جو کچھ پوچھنا تھا ہمارے ساتھی مجاہدین نے پوچھ لیا ہے، تم نے سوائے اپنے نام اور عہدے کے اور کچھ نہیں بتایا، چلو ٹھیک ہے تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، اب مزید پوچھ گچھ کی کیا ضرورت ہے؟ رام گوپال نے حیرت کے ساتھ پوچھا مگر مجاہدین نے تو مجھ پہ ذرا سا بھی تشدد نہیں کیا۔ عمران بولا ہم اپنے قیدیوں پر تشدد نہیں کرتے، اسلام نے ہمیں ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ رام گوپال نے کہا لیکن میرے ہیڈ کوارٹر نے تو مجھے بہت ڈرایا تھا، میرے مجاہدین پوچھ گچھ کرتے وقت شدید تشدد کرتے ہیں، قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے ہیں۔ کمانڈو عمران نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ وحشیانہ سلوک ہوا ہے؟ رام گوپال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا ہرگز نہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں اپنے بھائیوں کے درمیان بیٹھا ہوں۔ کمانڈو غازی نے کہا میدان جنگ میں ہم دشمن کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دشمن ہمارے قید میں آ گیا ہے تو اس کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔
یہ ہمارے دین اسلام کی طرف سے ہم پر فرض عائد ہوتا ہے۔ پائلٹ رام گوپال عمران کی باتوں سے خاصتاً متاثر رہا تھا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو عمران سے نہیں بلکہ دین اسلام کی انسانیت نواز اصولوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ بس ہم تمہارا حال اور احوال ہی معلوم کرنے آئے تھے، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں، اب ہم جاتے ہیں، پھر کسی وقت ملاقات ہوگی۔ رام گوپال نے پوچھا، یہاں مجھے کب تک قید میں رکھا جائے گا؟ کمانڈو غازی نے کہا، جب تک ہمارے پاس ضروری رکھنا ضروری ہے صرف اسی وقت تک رکھیں گے۔ اتنا کہہ کر کمانڈو عمران نے پائلٹ رام گوپال سے ہاتھ ملایا اور کمانڈو غازی کے ساتھ باغ سے چلے گئے۔ اس کے جانے کے بعد پائلٹ رام گوپال سوچنے لگا کہ مجھے بھارت میں مسلمان مجاہدین کے خلاف کتنی بھیانک باتیں بتائی گئی تھی کہ مسلمان مجاہدین ہندو قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ برتاؤ کرتے ہیں، انہیں ہلکی آگ میں بھونتے ہیں اور ان کے پیٹ چاک کر دیتے ہیں، لیکن وہ ساری باتیں جھوٹ نکلی، لوگ تو بے حد انسان دوست ہیں۔ پائلٹ رام گوپال سوچنے لگا کہ جو لوگ اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تو انتہائی مخلصانہ اور وفادار سلوک کرتے ہوں گے۔ رام گوپال کے ذہن پہ مجاہدین کے اس سلوک کا بڑا گہرا اثر ہوا تھا۔ وہ سبزی خور تھا، اس کے لیے خاص طور پر اس کی پسند کی سبزی پکا کر دی گئی۔ رام گوپال نے کہا کہ میں اپنے گھر ماتا پتا کو خط ڈالنا چاہتا ہوں۔ مجاہدین نے اس سے لفافہ لے لیا اور کہا یہ خط اس کے گھر پہنچ جائے گا، اسے صبح کو ناشتہ دیا جاتا ہے، وہ سگریٹ پیتا تھا۔ کمانڈو عمران نے اس کے لیے پاکستان سے سگریٹ منگوا کر دیے۔ رام گوپال کہنے لگا، عمران جی، پاکستان سگریٹ بڑے اعلیٰ کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ہمارا ایک دوست واپس انڈیا آتا تھا تو ہم اس سے سب سے پہلے یہی سوال کرتے تھے، پاکستانی سگریٹ لائے ہو یا نہیں؟ ایک ہفتے کے برادرانہ سلوک اور مہمان نوازی نے پائلٹ گوپال کے ذہن پر انڈیا میں جو مسلمان مجاہدین کی خط میں غلط اور وحشیانہ باتیں مسلط کر دی گئی تھی وہ حرف غلط کی طرح صاف ہو گئی۔ ایک روز خود ہی رام گوپال نے عمران سے کہا، عمران جی، یہاں آپ کی مذہب کتاب قرآن شریف کا کوئی انگریزی ترجمہ مل جائے گا؟ میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کمانڈو عمران نے کہا، کیوں نہیں، میں شام کو تمہیں لا کر دوں گا۔ اس روز شام سے پہلے قرآن پاک کا ایک انگریزی ترجمہ منگوا لیا گیا۔ عمران نے یہ ترجمہ رام گوپال کو دے دیا۔ کسی اور اسلامی کتاب کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ بھارتی پائلٹ رام گوپال نے قرآن پاک کے انگریزی ترجمے کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس دوران انڈیا کے شہر دلی میں رام گوپال کے خط کا جواب بھی آ گیا۔ خط میں رام گوپال کے والد نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجاہدین تم سے اتنا اچھا اور برادرانہ سلوک کریں گے، ہمیں اس کی امید نہیں تھی، لیکن تمہارے خط سے معلوم ہوا ہے کہ یہاں تمہارے ساتھ مہمان نواز برتاؤ ہو رہا ہے۔ بھگوان اس سے مجاہدین کو خوش رکھے جو میرے بیٹے سے قیدی ہونے کے باوجود اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ پائلٹ رام گوپال کی ماتا جی نے بھی مجاہدین کے لیے دعا لکھی تھی اور کہا تھا کہ بھگوان ان لوگوں کو سلامت رکھے جو بیٹے کو بالکل تکلیف نہیں پہنچا رہے۔ 3-4 ہفتے گزر گئے۔ اس دوران رام گوپال ہوا باز قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ باقاعدہ پڑھ رہا تھا۔ کمانڈو عمران تقریباً ہر روز کسی نہ کسی وقت رام گوپال کے پاس آ جاتا تھا، کبھی اس کے لیے پھل لاتا اور کبھی مٹھائی وغیرہ لے آتا۔ کمانڈو عمران اس عمل کے مشن سمجھ رہا تھا۔ ایک روز عمران پائلٹ رام گوپال کی بات میں آیا اور کہا، عمران جی، میں نے قرآن شریف کا سارا ترجمہ پڑھ لیا ہے، میری تو آنکھیں کھل گئی۔ ہمیں اسکول میں اسلام کے بارے میں جو وحشیانہ قسم کی باتیں بتائی گئی تھی، اصلی اسلام تو اس کے بالکل ہی مختلف ہے۔ اسلام تو ایک سچا اور ایک نیچرل مذہب ہے۔ کمانڈو عمران نے کہا، یہ بنی نوع انسان کے لیے اللہ کا آخری پیغام اور ایک مکمل ضابطۂ قانون بھی ہے۔ اس کے بعد پائلٹ رام گوپال نے قرآن کریم کے انگریزی ترجمے کو چوم کر اپنے ہاتھ پر رکھا اور بولا، اس کتاب میں تو جو سوشل صفائی اور انصاف اور عدل کا تصور پیش کیا گیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو ہمیں کسی رومن لا اور کسی دوسرے ضابطۂ قانون کی ضرورت ہی نہیں۔ کمانڈو عمران نے قرآن پاک کا ترجمہ پائلٹ رام گوپال سے واپس لینا چاہا تو رام گوپال نے کہا، عمران جی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن شریف کے ترجمے یہ کتاب آپ مجھے دے دیں؟ میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ یقین کریں کہ میں اس کتاب کا بے حد احترام کروں گا، پاک صاف ہو کر اپنے ہاتھ لگاؤں گا اور اس کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوؤں گا۔ کمانڈو عمران یہی چاہتا تھا۔ اس نے کہا، رام گوپال جی، یہ ہماری مذہب اور مقدس کتاب ہے، اگر آپ اس کی حرمت اور تقدس کا خیال رکھ سکتے ہیں تو بے شک آپ اسے اپنے پاس رکھیں۔ ہم نے اردو کے بڑے بھاری لفظ استعمال کیے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران اور بھارتی ہوا باز انگریزی میں بات کر رہے تھے اور ہم نے ان کے الفاظ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ رام گوپال بولا، عمران جی، آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں خود اس مقدس کتاب کا احترام اور حرمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے اپنی اونچی جگہ پر رکھوں گا اور پاک صاف رکھا اس کو چھوؤں گا نہیں۔ عمران نے قرآن پاک کے انگریزی ترجمے کی کتاب چوم کر آنکھوں سے لگائی اور رام گوپال کے حوالے کر دی۔ بھارتی ہوا باز کو اس کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور اپنے بستر کے اوپر چھوٹے سے رومال میں لپیٹ کر رکھ دی۔ بھارتی پائلٹ رام گوپال نے دوسری بار قرآن مجید کے ترجمے کا مطالعہ شروع کر دیا اور ایک روز عمران نے کہا، مجھے بسم اللہ اور الحمدللہ شریف کے معنی عربی سے اردو میں ترجمہ کر کے سمجھائیں۔ عمران نے اسے کلمہ شریف اور بسم اللہ الحمدللہ کے اردو میں میننگ سمجھائے اور رام گوپال کا اس پر بڑا گہرا اثر ہوا
اور کہنے لگا کہ مجھے قرآن شریف کا انگریزی ترجمہ پڑھ کر معلوم ہوا کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کا کس قدر احترام ہوتا ہے۔ اسے باپ کی جائیداد میں پورا حصہ ملتا ہے۔ بیوہ عورتوں کا دوسری شادی کی اجازت ہے۔ شادی کے وقت باقاعدہ عورت سے پوچھا جاتا ہے کہ اسے شادی قبول ہے یا نہیں۔ 20-22 دنوں کے اندر بھارتی پائلٹ کا ذہن بالکل بدل گیا تھا۔ اس دوران اس کے ساتھ مجاہدین بڑا اچھا سلوک کرتے رہے۔ اس کو وہی کھانا ملتا جو مجاہدین کھاتے۔ اس کے لیے الگ سبزی پکائی جاتی۔ قرآن پاک کی تعلیم کا رام گوپال پر اس قدر اثر ہوا کہ ایک دن اس نے غازی کمانڈر سے کہا کہ میرے لیے الگ سبزی نہ پکائیں۔ اسلام میں مساوات ہے اور سب مسلمان برابر ہیں۔ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر وہی کھاؤں گا جو آپ کھاتے ہیں۔ عمران نے ایک اور بات اچھی کی تھی کہ اس نے رام گوپال کے آگے زیادہ تبلیغ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس نے اسلام کے بارے میں انگریزی میں لکھی ہوئی 6-7 کتابیں اور 2-3 رسالے رام گوپال کو لا کر دیے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ رام گوپال پر اس کا زیادہ اثر ہو تو اسے اپنے آپ اس کی مرضی سے اثر ہو۔ چنانچہ اس پر گہرا اثر ہو گیا تھا۔ چنانچہ ایک دن اس نے عمران سے کہا کہ اب اگر ایک دوسرے مذہب کا آدمی مسلمان ہونا چاہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ پانڈو عمران نے سب کو سمجھتے ہوئے انجان بن کے پوچھا، تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بھارتی ہواباز نے کہا کہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا اس کے لیے کلمہ طیبہ پڑھ کر دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبی آخر الزماں کا ایمان لانا پڑتا ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ رام گوپال نے کہا، عمران جی اگر یہ اتنی سادہ سی بات ہے تو مجھے کلمہ طیبہ پڑھا کر مسلمان بنا دو۔ میں سچے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، رام گوپال تم مجاہدین کے قیدی ہو، اگرچہ تمہارے ساتھ قیدی والا سلوک نہیں کیا جا رہا لیکن بہرحال تم قید میں ضرور ہو۔ اگر یہاں تم مسلمان ہو گئے تو لوگ یہی کہیں گے کہ مجاہدین نے تمہیں تمہارا برین واش کر کے تمہاری زبردستی مسلمان بنا لیا ہے۔ بہتر ہے کہ تم قید سے رہا ہو کر اپنے وطن بھارت واپس جاؤ اور وہاں کسی مسجد کے امام صاحب کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرو۔ اس طرح کوئی یہ نہیں سوچ سکے گا کہ تمہیں زبردستی مسلمان بنایا گیا ہے۔ بھارتی عباس پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ کہنے لگا کہ میری درخواست ہے کہ مجھے یہاں سے ہی مسلمان بنا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب رہا ہو کر اپنے وطن دلی جاؤں گا تو سیدھا جامعہ مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ کمانڈو عمران نے کہا، کیا تم اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو؟ سب سے پہلے تمہیں نوکری سے جواب مل جائے گا اور تمہارا سارا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ شاید ہی تمہاری ماتا پتا بھی تمہیں اسلام میں قبول نہ کریں۔ عمران نے کہنے لگے، کیا تم اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو؟ سب سے پہلے تمہیں نوکری سے جواب مل جائے، تمہارا سارا کریئر تباہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ شاید ہی تمہارے ماتا پتا تمہیں بطور مسلمان قبول نہ کریں۔ رام گوپال بولا، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے مسلمان کر لو تو یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تھی۔ مجھے اپنے کریئر کی پرواہ نہیں۔ اسلام نے میری آنکھوں کے سامنے سے تاریکی کا پردہ اٹھا کر روشنی کی ایک نئی کائنات سے روشناس کرایا ہے۔ مجھے ساری زندگی اور موت کا مقصد بتایا ہے۔ یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ عمران جی، میں اپنے ماتا پتا کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اس دوران بھارتی پائلٹ رام گوپال کا دلی میں اپنے ماتا پتا سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک روز اس کے گھر سے خط آیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کی ماتا جی بہت بیمار ہیں اور اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتی رہتی ہیں۔ بھارتی ہواباز نے یہ خط کمانڈو عمران کو دکھایا تو عمران نے کہا، فکر نہ کرو رام گوپال، میں کمانڈو غازی سے بات کرتا ہوں۔ عمران نے کمانڈو غازی کو ساری صورتحال بتائی اور انہوں نے کہا، عمران تم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ یہ ہواباز پورا مسلمان نہ صحیح آدھا مسلمان ضرور ہو گیا ہے۔ اب یہ واپس جا کر لوگوں تو مجاہدین کے حسن سلوک اور اسلامی تعلیمات کی تعریف ہی کہے گا، لہٰذا میں متعلقہ حکام سے اس کی فوری رہائی کی بات کرتا ہوں۔ تیسرے روز بھارتی ہواباز گوپال کی رہائی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس میں ریڈ کراس کے حکام کے توسط سے بھارتی سفیر کے حوالے کر دیا گیا۔ جانے سے 1 گھنٹہ بیشتر بھارتی ہواباز عمران سے گلے لگ کر ملا۔ اس نے عمران کو اپنے گھر کا ایڈریس بھی لکھوایا اور کہا، عمران جی اگر کبھی کسی اتفاق سے آپ کا دلی آنا ہوا تو چھپ کر ہی صحیح لیکن مجھ سے ضرور ملیے گا۔ آپ نے مجھے مسلمان کر کے مجھ سے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں تو کیا میری آنے والی نسلیں بھی اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کریں گی۔ بھارتی ہواباز ایک طرح سے کشمیری مجاہدین کا سفیر بن کر بھارت چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمانڈو عمران تبلیغ کے جہاد سے فارغ ہو کر کارگل فرنٹ پر مجاہدین کے ساتھ جنگ کے جہاد میں شریک ہو گیا۔ دراس اور بٹالت میں بھارتی فوجوں کی سپلائی لائن کاٹ دی تھی۔ بٹالت میں مجاہدین نے بھارتی فوجوں کی سپلائی لائن کاٹ دی تھی، جس کے نتیجے میں سیاچن کے محاذ پر ہزاروں بھارتی فوجی مجاہدین کے گھیرے میں آ گئے تھے۔ ان کو خوراک اور اسلحہ ملنا بند ہو گیا تھا۔ چنانچہ بھارتی فوجیوں نے دراس اور بٹالت کی چوکیوں پر دوبارہ قبضے کے واسطے پوری نفری اور طاقت کے ساتھ مجاہدین کے خلاف جنگ شروع کر دی تھی۔
ان کی مدد کے لیے بھارتی فضائیہ نے بھی مجاہدین کی بلند ترین چوٹیوں پر بمباری شروع کر دی تھی، لیکن مجاہدین پہاڑ کی برف پوش چوٹیوں کی غاروں میں بند تھے جہاں بم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ بمبار جہاز ان کے قریب جانے کا خطرہ مول نہیں لے رہے تھے، کیونکہ پہاڑ پر سے جہاز کو آسانی سے راکٹ مار کے گرایا نہیں جا سکتا تھا۔ مجاہدین نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی، بھارتی فوجیوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا، جس کا اعتراف بھارتی جرنیل نے ایک پریس کانفرنس میں سب کے سامنے کیا، بلکہ اسے اعتراف کرنا پڑا۔ روس کے 10 Su-30 لڑاکا اور بمبار طیارے سری نگر پہنچ گئے۔ انہوں نے کارگل کی پہاڑیاں اور کنٹرول لائن کے پار آزاد کشمیر کے دیہاتوں کو بمباری کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ کارگل جس پہاڑیوں پر محاذ کے مورچے پر تھے، وہاں جاتے جاتے بھارتی ہواباز گھبراتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمین پر تو نشانہ کبھی کبھار لگتا تھا، مگر پہاڑ پر مورچوں میں بیٹھا ہوا کشمیری رائفل کے فائر سے ہی ہواباز کو ہلاک کر کے جہاز گرا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کو پہاڑ کے بالکل قریب ہو کر راکٹ فائر کرنا پڑتا تھا۔ کارگل سیکٹر کی جنگ بھارتی فوجوں کے گلے پڑ گئی تھی، وہ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، اسے کامیاب بھی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ الٹا بھارتی فوجوں کا بھاری جانی مالی نقصان ہو رہا تھا۔ اسی اثناء میں مجاہدین کی انٹیلیجنس کو یہ اطلاع دی کہ اڈیشہ میں بھارتوں کی سب سے بڑی اسلحہ کی فیکٹری سے اسلحہ اور گولہ بارود سے بھرے ہوئے 15 ٹرک کارگل سیکٹر کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں۔ اس اطلاع کے ملتے ہی کمانڈو غازی نے کمانڈو عمران اور جبران کو اپنے خفیہ ٹھکانے پر بلا کر یہ خبر سنائی اور کہا، اگر یہ 15 ٹرک صحیح سلامت کارگل سیکٹر میں پہنچ گئے تو مجاہدین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسے بھی ہو گولہ بارود سے بھرا ہوا ان 15 بھارتی ٹرکوں کو جموں پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی اڑا دیا جائے۔ کمانڈو عمران کو بھی اس اطلاع سے تشویش ہوئی، اس نے اسی وقت ان ٹرکوں کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کمانڈو غازی سے کہا، کیا ہمیں کسی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ اس فوجی کنوائے کا روٹ کون سا ہے، یعنی اڑیسہ سے یہ کنوائے کہاں سے ہو کر جموں آئے گا؟ غازی کہنے لگے، ہماری انٹیلیجنس کو ضرور اس روٹ کی خبر ہوگی، میں ابھی ان سے وائرلیس پہ رابطہ قائم کر کے معلوم کرتا ہوں۔ مجاہدین کا کمانڈو غازی اٹھ کر ایک پہاڑی غار کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے واپس آ کے بتایا کہ یہ کنوائے اڑیسہ کے شہر بھونیشور سے روانہ ہو چکا ہے، اس کا روٹ بڑا لمبا ہے۔ کمانڈو غازی نے جیکٹ کی جیب سے ایک کاغذ نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ اس فوجی کنوائے کا روٹ یہ ہوگا، بھونیشور سے بلاسپور، وہاں سے کھڑگپور، ہزاری باغ، برانس سے الہ آباد، کانپور، بریلی، رامپور، مداری اور پھر دلی سے مریٹھ، امبالہ، لدھیانہ، جلندھر اور پھر امرتسر سے کنوائے پٹھان کوٹ جانے والی سڑک پر آ جائے گا، پٹھان کوٹ سے ہوتا ہوا جموں پہنچ جائے گا۔ یہ راستہ کافی لمبا ہے، اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ راستے میں کس طرح تم نے کنوائے پر حملہ آور ہوں گے اور اسے تباہ کرو گے۔ یہ پورے 15 بھارتی ٹرک ہیں، ان سب کا ایک ہی وقت تباہ ہونا بہت مشکل ہے۔ کمانڈو عمران خاموشی سے یہ سب کچھ سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ کمانڈو جبران نے کہا کہ ایک ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ راستے میں کوئی ایسا پل دیکھیں جس پر یہ فوجی ٹرک آ جائیں اور اس پل کو اڑا دیا جائے، یا پھر کسی کمانڈو آپریشن کے ذریعے ان تمام ٹرکوں کے نیچے ایک بم لگا دیا جائے جو مقررہ وقت پر پھٹنا شروع ہو جائے اور ساتھ ہی ان ٹرکوں کو بھی اڑا دے۔ کمانڈو عمران نے کہا، میں نے یہ سارا علاقہ دیکھا ہوا ہے، اس روڈ پر دریاؤں پہ بنے ہوئے کافی پل آتے ہیں، ان پلوں کو اتنی آسانی سے اڑایا نہیں جا سکتا، میرے خیال میں ان ٹرکوں پر بم لگانا ہی بہتر ہے۔ صرف یہ سوچنے والی بات ہے کہ ٹرکوں کے نیچے یا سائڈ میں بم لگانے کا کمانڈو آپریشن کہاں اور کیسے شروع کیا جائے۔ کمانڈو عمران خاموشی سے یہ بات سن رہا تھا، اس کا ذہن تیزی سے بہت کچھ سوچ رہا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے لمبے روٹ پر فوجی کنوائے کا وہ کس طرح تباہ کیا جائے۔ کوئی ایک ٹرک ہوتا تو اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، مگر یہ اکٹھے 15 ٹرک تھے جو بھی فوجی ٹرک تھے جن کے ساتھ سیکیورٹی سخت ہونے کے انتظامات ہوتے ہیں۔ یہ سارا علاقہ کمانڈو عمران نے دیکھا ہوا تھا، اسے جبران کا منصوبہ کسی حد تک ممکن لگا تھا کہ ہر ٹرک کے نیچے بم لگا دیا جائے اور دوسری کوئی اسکیم بیک وقت 15 ٹرکوں کو تباہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس نے کمانڈو غازی سے کہا کہ میں جبران کی اسکیم کی تائید کرتا ہوں، ان ٹرکوں کو اسی صورت میں تباہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے نیچے کسی طریقے سے کسی منصوبے پر عمل کرتے ہوئے طاقتور ٹائم بم چپکا دیے جائیں اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کمانڈو غازی نے کہا کہ کیا تم لوگ یہ کر سکتے ہو، کہ تمہارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ تم اتنے لمبے روٹ پر اس منصوبے پر عمل کر سکو جبکہ یہ سارا علاقہ تمہارے لیے اجنبی ہوگا۔ کمانڈو عمران کے ذہن میں اس وقت دلی والے اپنے حاجی صاحب ہی تھے۔ حاجی صاحب یاد رہے کہ دلی میں ملک کی خدمت کرنے والے جاسوس کا نام کچھ اور ہم نے قاضی فرضی نام حاجی صاحب رکھا ہوا ہے، اسی سلسلے میں اس کے کام آ سکتے تھے۔
اگرچہ دلی میں چاندنی چوک والے ہوٹل کا مالک بھی ہمارا اپنا آدمی اور ایجنٹ تھا، اس کا بھی ہم نے فرضی نام گلے خان رکھا ہوا ہے، جو وہاں رام پرساد کے نام سے ہوٹل چلا رہا تھا، لیکن یہ شخص حکومت کے اندرون خانہ راز ہمیں مہیا کر سکتا تھا، کیونکہ واجپئی کی پارٹی بھارتی جتنا دل کا حامی تھا، ان کے پاس حکومتی پارٹی کے ارکان اور عہدیداران اکثر آتے جاتے رہتے تھے۔ اس کا بھارتی سیاست میں کافی عمل دخل تھا، جس کے ذریعے عمران اور جبران کو حکومت کے پاکستان مشکل دشمن عزائم کی خبر ملتی رہتی تھی، لیکن اپنا یہ ایجنٹ اسلحہ خاص طور پر اعلیٰ کوالٹی کے بم بار فراہم نہیں کر سکتا تھا، یہ کام صرف حاجی صاحب ہی کر سکتے تھے۔ ان کے اتنے وسائل ہیں کہ وہ ہر قسم کی اسلحہ کی ضرورت فراہم کر دیں۔ چنانچہ کمانڈر عمران نے کہا، اس کا کچھ نہ کچھ انتظام کر لیں گے، ہمیں آج رات کو ہی دلی روانہ ہونا پڑے گا۔ کمانڈر غازی نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ فوجی کنوائے کے ٹرک ہیں جس پر کارگل فرنٹ کے لیے گولہ بارود لوڈ کیا ہوا ہے؟ عمران بولا، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ کون سی رجیم کے فوجی ٹرک ہیں تو باقی ہم معلوم کر لیں گے یہ ٹرک کس وقت کہاں سے گزریں گے۔ کمانڈر غازی نے کہا، یہ میں تمہیں ابھی معلوم کیے دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر پہاڑ والے غار کی طرف چل دیا۔ جبران نے عمران سے کہا، میرا خیال ہے کہ دلی والے حاجی صاحب سے ہمیں انتہائی طاقتور میگنیٹک بم مل جائے گا، اس کے ذریعے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ کنوائے کس وقت کہاں سے گزرے گا۔ عمران نے کہا، بالکل معلوم ہو جائے گا، حاجی صاحب کے وسائل بہت زیادہ ہیں، اور میرا ہے کہ ہمیں دلی کے قریب اسٹیشن غازی آباد میں جی ٹی روڈ پر کسی جگہ پر کام ہوگا، اور ایک تو یہ جگہ دلی میں ہمارے خفیہ ٹھکانوں کے قریب ہوگی، دوسرا ہمیں 15-20 ٹائم بم چھپا کر زیادہ لمبے روٹ پر نہیں جانا پڑے گا۔ کمانڈو غازی اپنے ہاتھ میں نوٹ بک لیے آ گیا اور کہنے لگا، یہ بھارتی 15ویں کورس کے ٹرک ہیں اور اسی کورس کی 3 بٹالین فوجی کنوائے کو لے کر کشمیر جا رہی ہیں۔ کمانڈر عمران نے یہ بات اپنی نوٹ بک میں لکھ لی۔ دوسری رات کو ان دونوں کمانڈو جبران اور کمانڈر عمران دلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ سری نگر سے لاری میں بیٹھ کر جموں تک انہوں نے دیہاتیوں کے لباس میں اکٹھے بیٹھ کر سفر کیا۔ جموں سے وہ الگ ہو کر ٹرین میں سوار ہوئے اور دلی پہنچ گئے۔ دلی پہنچنے کے بعد کچھ دیر تک پلیٹ فارم پر ایک جانب بیٹھ کر وہ جائزہ لیتے رہے کہ ان کے پیچھے کوئی CID تو نہیں لگی ہوئی۔ جب انہیں تسلی ہو گئی کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں کر رہا تو وہ دونوں اسٹیشن سے باہر نکلے اور ٹیکسی لے کر حاجی صاحب کے ہوٹل میں آ گئے۔ حسب معمول وہ سیدھے اوپر والے حاجی صاحب کے کمرے میں بیٹھ گئے اور کچھ دیر بعد حاجی صاحب بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ اس دفعہ تم جلدی واپس آ گئے ہو، خیریت ہے نا؟ عمران بولا، سب خیریت ہے۔ اور اس کے بعد عمران نے حاجی صاحب کو اس مشن کی پوری تفصیل بیان کر دی کہ وہ کس مشن کو لے کر دلی آئے تھے۔ حاجی صاحب نے ساری تفصیل بڑی توجہ سے سنی اور کہنے لگے، اب تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا، ہم دلی کے قریب غازی آباد کے GT روڈ پر کمانڈو آپریشن کرنا چاہتے ہیں۔ حاجی صاحب نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے کہ یہ بھی درست ہے کہ غازی آباد کنوائے تھوڑی دیر کے لیے ضرور ٹھہرے گا، کیونکہ یہاں تک تم میرا خیال فوج کی سیکیورٹی والے 15 ٹرکوں اور دلی نہیں لائیں گے۔ دلی میں خطرہ ہوگا، یہ کنوائے باہر سے ہی گزر جائیں گے، لیکن دلی کے بجائے چند میل دور غازی آباد ٹھہرے گا تاکہ فوجی کچھ دیر یہاں آرام کر لیں۔ غازی آباد چونکہ اب دلی ہی کا ایک حصہ بن گیا ہے، اسی لیے وہاں ہر قسم کی کھانے کی پینے کی سہولت موجود ہے۔ جبران کہنے لگا، اب سوچنے والی یہ بات ہے کہ 15 ٹرکوں کے نیچے ٹائم بم کیسے چپکایا جائے، یہی اسی آپریشن کا اہم پوائنٹ ہے۔ حاجی صاحب نے کہا۔ تینوں غور کرنے لگے، ٹرکوں پر بم لگانے کی کوئی ترکیب ہو سکتی ہے؟ اتفاق کی بات یہ تھی کہ کسی کی سمجھ میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ ویسے یہ کام مشکل تو تھا ہی، لیکن ناممکن بھی لگتا تھا، کیونکہ ان فوجی ٹرکوں کے ساتھ زبردست سیکیورٹی ہوگی اور کسی ٹرکوں کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ دونوں کمانڈو کس طرح نہ صرف یہ ٹرکوں کے قریب جائیں گے بلکہ انہیں وقت ملنا چاہیے اور وہ 15 کے 15 ٹرکوں کے نیچے اس کی سائڈ میں کسی بھی جگہ چپکا سکیں گے۔ حاجی صاحب کے ذہن میں ایک خیال آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں صرف ایک ترکیب کارگر ہو سکتی ہے۔ جبران اور عمران ان کی طرف دیکھنے لگے۔ عمران نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ حاجی صاحب بولے، بھارت میں صرف ایک شخص ایسا ہے جو اس ملک کے کسی بھی گھر یا دفتر میں بلا ٹوک جا سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں اسے روک سکتا۔ عمران نے کہا، ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے؟ حاجی صاحب بولے، سادھو ایک ایسا شخص ہے، اگر وہ بھارت پردھان منتری کے کمرے میں بھی چلا جائے تو اسے کچھ کوئی نہیں کہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو قوم اتنی زیادہ توہم پرست ہے کہ اس کا ایمان ہے کہ اگر کوئی جوگی یا سادھو ناراض ہو کر چلا جائے تو اس کی بدوا دے دے تو وہ بدوا لگ کر رہتی ہے، کبھی خالی نہیں جاتی۔ چنانچہ اگر سادھو کسی دکان میں داخل ہو کر کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو دکاندار کبھی بھی اسے کچھ نہیں کہے گا اور اس بات کو اپنی خوش قسمتی تصور کرے گا کہ سادھو مہاراج نے اس کی دکان سے کوئی چیز اٹھائی ہے۔ بس اگر تم دونوں سادھو کا بھیس بنا کر فوجی کنوائے کے پاس جانے سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، تمہیں روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سادھو میں تم شوجی میں راج کے بنو گے۔
شوجی معراج کے سادھو بڑے جلالی ہوتے ہیں۔ ہندو لوگ شوجی کے سادھوؤں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور ان کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ اس ترکیب کو عمران اور جبران دونوں نے بہت پسند کیا۔ اس کے سوا کوئی اور ترکیب کارگر ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ عمران نے کہا کہ ہم آپ کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کریں گے، لیکن آپ ہمیں یہ پتہ کروا دیں کہ یہ فوجی کنوائے دلی شہر کے اندر سے ہی گزرے گا یا باہر سے دلی کے چند میل پیچھے غازی آباد میں رک کر جی ٹی روڈ سے آگے نکل جائے گا۔ یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ حاجی صاحب بولے، یہ میں کل ہی معلوم کر لوں گا۔ دوسرے دن صبح ہی حاجی صاحب کسی خاص آدمی سے ملنے چلے گئے۔ 3 گھنٹے کے بعد واپس آئے۔ عمران اور جبران ان کے اوپر والے کمرے میں بیٹھے رہے۔ آ کر کہنے لگے، میں نے تو سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ یہ فوجی کنوائے 2 دن کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد غازی آباد پہنچے گا اور وہاں فوجی چائے وغیرہ پینے کے لیے رکیں گی۔ یہ کنوائے نہ تو دلی شہر میں رکے گا اور نہ ہی شہر کے اندر جائے گا، بلکہ جی ٹی روڈ پر باہر آگے مریٹ چھاؤنی کی طرف نکل جائے گا۔ اس کا اگلا پڑاؤ مریٹ چھاؤنی ہی ہوگا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ کنوائے بھارت فوجی کی 15واں کور کا ہے۔ عمران نے جیب سے نوٹ بک نکال کر دیکھا اور بولا، ہمیں کشمیر میں ایک رجیم کا نام معلوم ہو گیا ہے۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ انڈیا کی 15ویں کور کے ٹرک ہیں۔ اس کی بٹالین اس کے بطور سیکیورٹی گارڈ جا رہی ہے۔ عمران بولا، یہ ہمیں بہت اہم نکتہ معلوم ہو گیا ہے۔ یہ معلوم کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ کنوائے کسی دوسری رجیم کا بھی ہو سکتا تھا، جس پہ گولہ بارود کی بجائے کھانے پینے کا سامان لدا ہو۔ عمران نے کہا، حاجی صاحب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، آپ نے ہمیں انتہائی دھماکہ خیز اور چھوٹے سے چھوٹے سائز کا بم فراہم کرنا ہے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کتنے ٹائم بموں کی ضرورت ہوگی؟ 15 ٹرک ہیں، آپ 16 بم اپنے پاس رکھ لیں، کیا خیال ہے؟ عمران نے کہا، اگر ان بموں کی طاقت بے حد زیادہ ہوگی تو یہ ٹرک کے اندر گھس کر اندر لدے ہوئے گولہ بارود کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں، تو 15 بم ہی کافی ہوں گے۔ حاجی صاحب بولے، میاں بھائی یہ بم میں نے نہیں بنائے، یہ بھارت کے فوجی آرسنل سے ہی آئیں گے اور انتہائی جدید ترین اور طاقتور اور چھوٹے سائز کے بم ہوں گے، اس کی تم فکر نہ کرو۔ یہ ہمیں کب تک مل جائیں گے؟ جبران نے پوچھا۔ حاجی صاحب نے کہا، آج رات ایک آدمی بم لے کر یہاں آئے گا۔ عمران نے سادھوؤں کے لباس کے بارے میں دریافت کیا، جو حاجی صاحب کہنے لگے، ارے بھائی سادھوؤں کا لباس کا کیا ہے؟ تم صرف لنگوٹی باندھ کر جسم پر سندور مل کر بھی سادھو بن سکتے ہو، لیکن شو دیوتا کے سادھوؤں کو میں نے دلی میں بہت دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنے سارے جسم پر سندور ملا ہوتا ہے، صرف ایک چولا پہنتے ہیں جو پنڈلیوں کے اوپر تک ہوتا ہے، گلے میں سیاہ منکوں کا مالا ہوتی ہے، مونچھیں اور داڑھی منڈوایا ہوتا ہے، ہاتھ میں شو دیوتا کا ترشول ہوتا ہے اور ماتھے پر سندور ہی کے ترشول کا سرخ نشان بنا ہوتا ہے۔ جہاں جاتے ہیں اونک نرنجن کا نعرہ لگاتے ہیں، اسی نعرے سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ شوجی مہاراج کے سادھو ہیں۔ یہ ہاتھ میں ایک کشگول اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں جس میں لوگوں سے پیسے اور مٹھائی وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بڑے جلالی ہوتے ہیں، حکم دینے کے انداز میں بات کرتے ہیں۔ عمران بولا، اچھا کیا آپ نے یہ ساری باتیں بتا دی، یوں سمجھ لیں کہ اب آپ ہم پورے شو دیوتا کے سادھو بن جائیں گے۔ بس آپ ہمیں شو دیوتا کے سادھو کے سارے لوازمات مہیا کر دیجیے گا، ان کا انتظام ہو جائے گا، حاجی صاحب نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں غازی آباد لے جاؤں، وہ جگہ دکھا دوں جہاں سے یہ فوجی کنوائے گزرے گا اور جہاں ان کے رکنے کا امکان ہے۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ حاجی صاحب نے عمران اور جبران کو لے کر ریلوے اسٹیشن کی ٹیکسی اڈے پر جا کر اپنا انتظار کرنے کو کہا، لیکن وہ اپنے ہوٹل سے آگے اپنی گاڑی میں ان کے ساتھ نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ عمران اور جبران کچھ دیر کے بعد الگ الگ ہو کر ہوٹل سے نکل کر دلی ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ وہ الگ الگ رکشہ لے کر اسٹیشن پہنچے اور وہاں جو ٹیکسی سٹینڈ تھا اس کے قریب ہی ایک طرف ہو کر حاجی صاحب کا انتظار کرنے لگے۔ وہاں ایک چائے والا اپنا حمام لے کر زمین پر ہی بیٹھا ہوا تھا اور لکڑی کی چوکیوں پر 3-4 گاہک بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ عمران اور جبران بھی وہاں چوکیوں پر بیٹھ کر چائے پینے لگے تاکہ کھڑے کھڑے کسی کی نگاہ ان پہ نہ آئے۔ ان کی نظریں اسٹیشن کی جانب سے ٹیکسی سٹینڈ کی طرف آتی سڑک پر پڑ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد ایک ٹیکسی وہاں آ کر رکی، اس میں حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں کمانڈو مجاہد اٹھ کر ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ ٹیکسی دلی شہر سے نکل کر غازی آباد کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسی زمانے میں غازی آباد چھوٹا سا اسٹیشن ہوا کرتا تھا، وہاں آبادی بھی بہت زیادہ تھی، مگر جس طرح دلی میں نظام الدین اولیاء کا علاقہ جو پہلے دلی شہر سے کافی دور ہوا کرتا تھا، وہاں تک یکے میں بیٹھ کے جانا پڑتا تھا، اب یہ علاقہ
دلی میں شامل ہی نہیں ہوا بلکہ اس کا ایک محلہ بن گیا ہے۔ اس طرح غازی آباد بھی اب دلی کا شہر کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ حاجی صاحب نے غازی آباد پہنچ کر ٹیکسی کو ایک جگہ روکا اور عمران و جبران کو ساتھ لے کر جی ٹی روڈ پر غازی آباد اسٹیشن کے بالکل سامنے ایک چائے کے ہوٹل کے پاس آ کر رک گئے۔ کہنے لگے مجھے یقین ہے کہ فوجی کنوائی یہاں آ کر کچھ دیر کے لیے ضرور رکے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہاں سے فوجی کنوائی گزرتا ہے اور اس جگہ پر کچھ دیر کے لیے ضرور رکتا ہے۔ فوجی اس جگہ پر چائے وغیرہ پیتے اور کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔ اس کے آگے پھر جی ٹی روڈ کا خالی علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی فوجی کنوائی دلی شہر کے اندر سے نہیں گزرتا، جی ٹی روڈ پر اسی جگہ سے گزرتا ہے۔ کچھ دیر بعد رکنے کے بعد یہاں سے آگے میرٹھ چھاؤنی کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق 15ویں کور کا یہ فوجی کنوائی سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے غازی آباد پہنچے گا۔ تم 1 گھنٹہ پہلے یہاں پہنچ جاؤ گے اور اسٹیشن کے سامنے اس طرف دیکھو تو چھوٹا سا ہوٹل ہے، اس کے اوپر ہندوؤں میں رام نومی ہوٹل لکھا ہوا ہے۔ تم اسی ہوٹل میں بیٹھ کر چائے وغیرہ پیو گے، ہندو لوگ تمہاری سیوا کرنے آ جائیں گے۔ تم سب اپنے سے دور رکھو گے اور صرف ہوٹل کے مالک کو اتنی اجازت دو گے کہ تمہارے پاس آ کر تمہاری سیوا وغیرہ کر سکے، اور اس سامنے والے ہوٹل کو دیکھتے رہو۔ عمران و جبران اسی ہوٹل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عمران نے کہا ہاں ہم دیکھ رہے ہیں، بس اب یہاں سے نکل چلو، میں نہیں چاہتا کہ یہاں کے لوگ تمہیں دیکھیں۔ حاجی صاحب دونوں کو ساتھ لے کر اوپر ہو کر اپنی ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گئے۔ ٹیکسی والے دلی اسٹیشن کی طرف چلنے کو کہا۔ ٹیکسی دلی اسٹیشن کی طرف واپس روانہ ہو گئی۔ دلی اسٹیشن کے سامنے ٹیکسی اسٹینڈ پر حاجی صاحب نے عمران اور جبران کو اتار دیا اور خود اپنے ہوٹل کی طرف چلے گئے۔ ان کے جانے کے 10 منٹ بعد عمران اور جبران بھی الگ الگ رکشے لے کر حاجی صاحب کے ہوٹل میں آ گئے۔ اس وقت حاجی صاحب اوپر ہوٹل کے کمرے میں آئے اور عمران سے کہا تمہیں شہر سے باہر میری پلاٹ والی جگہ جانا ہوگا۔ فوجی کنوائی 2 دن کے بعد یعنی تیسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے غازی آباد پہنچے گا۔ اس کی تصدیق میں ایک بار پھر کر لوں گا۔ تمہارے پاس کل اور پرسوں کا دن ہے، اس دوران تمہیں ساری تیاری کرنا ہوگی۔ اپنی زمین والی جگہ پر ہی ایک حجام کو لاؤں گا جو تمہارے سر اور داڑھی مونچھیں مونڈ دے گا۔ اسی کمرے میں تم شوجی دیوتا کے سادھوؤں والے حلیے بناؤ گے اور وہیں میں تمہیں ٹائم بم بھی لا کر دوں گا۔ دن تمہارے میرے ہوٹل میں ٹھہرنا ٹھیک نہیں، تم جلدی سے کھانا کھا لو، اس کے بعد میں تمہیں خود اپنے خالی پلاٹ والے کمرے میں چھوڑ آؤں گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، رات کا کھانا جلدی کھا لیا۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا ہوا وہ حاجی صاحب کی گاڑی میں سوار ہو کر شہر کے باہر جو خالی پلاٹ تھا جہاں انہوں نے 2 کمرے عارضی بنوا کر ایک ملازم چوکیدار کے لیے رکھا ہوا تھا پہنچ گئے۔ حاجی صاحب انہیں وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ رات کو دیر تک کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران اپنے نئے کمانڈو آپریشن کے بارے میں غور و فکر کرتے رہے۔ عمران کہنے لگا جبران تمہیں سادھوؤں کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے 2-3 بار جوگی کا حلبہ بنا کر فرار ہو چکا ہوں، مجھے اس کا کچھ تجربہ ہے، اسی لیے تم میرے چیلے یعنی میرے مرید ہو گے اور زیادہ بات نہیں کرو گے۔ صرف جب میں اولکھ نرنجن کا نعرہ لگاؤں گا تم میرے ساتھ نعرہ لگاؤ گی۔ عمران نے کہا وہ تو ٹھیک ہے کہ تم مجھے جو ہدایت دو گے میں اس پر عمل کروں گا، لیکن ہم گولہ بارود والے فوجی ٹرکوں میں بم کیسے لگائیں گے؟ اس کے لیے سیکورٹی فورس کی توجہ کسی اور طرف کرانا ہوگی، کیا ہم ایسا کر سکیں گے؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، عمران بولا، میرے ذہن میں ایک پورا منصوبہ آ چکا ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا اور ٹرک کی سیکورٹی فورسز کے فوجیوں کو دھوکہ دے کر کس طرح ٹرکوں پر بم لگانے ہوں گے۔ اس وقت میں تمہیں جو کہوں گا تم اس طرح کرتے جاؤ گے۔ ہم بم ٹرکوں کے نیچے نہیں لگا سکیں گے، ہمیں صرف اتنا ہی موقع ملے گا کہ کوئی ٹرکوں کی پچھلی سائیڈ میں ٹائروں کے اوپر بمپر کے اندر چپکا دیں یا ٹرکوں کے عقب میں کسی جگہ خالی نظر آئے تو وہاں چپکا دیں، لیکن یہ کام بڑی صفائی، احتیاط اور رازداری جتنی جلدی ہو سکے اتنا کرنا ہوگا۔ آدھے بم ٹرکوں پر تمہیں چپکانے پڑیں گے اور آدھے بم میں لگاؤں گا، یہ وہاں موقع کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے، جو بات کرنی ہوگی میں کروں گا، تم صرف اولکھ نرنجن کا نعرہ لگاؤ گے اور جو میرے پیچھے ہی نعرہ لگا کر خاموش ہو جاؤ گے۔ ان ہدایات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لو، وہ موقع ایسا ہوگا کہ غلطی کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہوگی، اگر ہم سے ذرا سی بھی بھول چوک ہو گئی تو پھر ایسا ہوگا کہ ہمارا آپریشن فیل ہو جائے گا، اور دوسرا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسی وقت فوجی گولیوں سے بھون دیں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ بالکل سمجھ رہا ہوں، جبران نے جواب دیا۔ کچھ دیر تک دونوں کمانڈو مجاہد اپنے مشن کے بارے میں باتیں کرتے رہے، اس کے بعد سو گئے۔
اگلے روز شام سے ذرا پہلے حاجی صاحب ایک بوڑھے مسلمان حجام کو لے کر آ گئے۔ حجام نے عمران اور جبران کے سر اور چھوٹی چھوٹی داڑھی مونچھیں صاف کر دی اور حاجی صاحب نے حجام کو واپس بھیج دیا، اور جب وہ چلا گیا تو کہنے لگے تمہارا مشن پرسوں شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ کل اسی وقت تمہارے پاس تمہارا مطلوبہ اسلحہ پہنچ جائے گا۔ میں نے سارا انتظام کر لیا ہے، جوگیانہ لباس، کالے منکوں والی مالا، تشول اور سندور بھی کل شام ہی کو مل جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں پستول یا کمانڈو چاقو ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عمران نے کہا کہ ہمارا مشن ایسا ہے کہ پستول یا کمانڈو چاقو ساتھ لے جانا خود ہمارے لیے خطرہ ہوگا۔ حاجی صاحب نے کہا اور ضروری بات یہ ہے کہ میں نے تصدیق کر لی ہے، فوجی کنوائے پرسوں دوپہر کے بعد اسی وقت غازی آباد سے گزرے گا۔ اب یہ دعا کرو کہ غازی آباد کچھ دیر کے لیے رک جائے۔ کنوائے کو اصولی طور پر غازی آباد نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ مراد آباد سے چلنے والا غازی آباد ہی اپنا ایسا پڑاؤ ہے جہاں فوجی کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں۔ جبران نے کہا اور فرض کر لو کہ اگر غازی آباد میں کنوائے نہیں رکتا تو پھر ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہوگا؟ حاجی صاحب بولے دلی سے آگے میر چھاؤنی ہی ایسی جگہ ہے جہاں کنوائے ضرور کچھ دیر کے لیے رکے گا، ہم لوگوں کو پھر یہاں سے میر چھاؤنی ہی جانا پڑے گا، لیکن میرا نہیں خیال کہ کنوائے غازی آباد کے بغیر آگے نکل جائے۔ غازی آباد ایک طرح سے دلی ہی ہے، یہاں سے پیچھے سے آنے والے فوجی کنوائے 10 منٹ کے لیے ہی صحیح لیکن رکتے ضرور ہیں۔ حاجی صاحب کے جانے کے بعد انہوں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، بڑے ہوئے سر کے ساتھ تو ہم بالکل ہی بدل گئے ہیں۔ جبران بولا یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، اگر غازی آباد میں کل کسی نے ہمیں دیکھا بھی ہوگا تو اس حلیے میں ہمیں بالکل نہیں پہچان سکے گا۔ حاجی صاحب اگلے روز 16 طاقتور بم اور سادھو کے لوازمات سارے لے آئے۔ ہم نے ٹائم بموں کو خاص طور پر چیک کیا، یہ پرانے زمانے کے انڈین ٹیپ اور یعنی ٹوپی کے سائز کے تھے۔ گول حاجی صاحب اگر اس میں اتنی طاقت تھی کہ اگر کسی 6 منزلہ بلڈنگ کے باہر پھٹیں تو بلڈنگ کا اوپر والا سارا حصہ اتر سکتا ہے، اور ہر بم کے اوپر ایک سرخ رنگ کا بٹن تھا، اور اس میں بہت چھوٹے سے ڈائل کے اوپر ایک ایک کر 12 حصے لکھے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب کہنے لگے یہ اس بم کا کلاک ہے، اسے جتنا ٹائم دینا ہوگا اس کے مطابق سوئی سیٹ کر کے بٹن دبا دیا جاتا ہے، اور اس کو جتنا ٹائم دیا جاتا ہے اس کے ختم ہونے پر بم پھٹ جاتا ہے۔ 8 بم جبران اور 8 بم عمران نے اپنے اپنے لباس میں سنبھال کر رکھ لیے۔ ان کے ہاتھ میں کشگول نہیں تھے، صرف ترشول تھے۔ ہندو کے عقیدے کے اعتبار سے شودی کے سادھو بڑے جلالی اور غسیلے ہوتے ہیں، اور ہندو لوگ ان کی بددعا سے اپنے آپ کو ہر ممکن طریقے سے بچاتے ہیں اور سادھوؤں کی بات کو نہیں ٹالتے۔ انہوں نے جو پروگرام دیا تھا اس کے حساب سے بھارت کے 15ویں کور کے فوجی کنوائے اندھیرے والے حصے میں پہنچ چکا تھا، چنانچہ دونوں کمانڈر دوست رات گئے تک ایک ٹیکسی لے کر غازی آباد کی طرف چل پڑے۔ وہ غازی آباد کے ریلوے اسٹیشن سے تھوڑا دور ٹیکسی سے اترے اور وہاں ایک چھوٹا سا واشنو مندر تھا۔ جبران اور عمران نے سادھو کا لباس بدل لیا تھا، انہوں نے مندر میں جا کر ماتھا ٹانکا، لوگ مٹھائی وغیرہ پیش کرنے لگے۔ عمران نے زور سے نعرہ لگایا اولکھ نرنجن، جبران نے اس کے پیچھے نعرہ لگایا اولکھ نرنجن اور خاموش ہو گیا۔ مندر کے پاس گیندے کے پھول بیچنے والا بھی تھا۔ اپنی اسکیم کے مطابق عمران کو ان پھولوں کی ضرورت تھی، اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر بیچنے والے سے بغیر پوچھے گیندے کے 2 ہار اٹھا لیے۔ دکاندار اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ مہاراج سارے ہار لے لیجیے۔ عمران نے غصے میں آ کر کہا ہم بھیکاری نہیں ہیں مورخ، جتنے ہار چاہیے ہم نے لے لیے ہیں۔ اولکھ نرنجن کا نعرہ لگایا۔ جبران نے عمران کے پیچھے نعرہ لگایا اولکھ نرنجن اور خاموش ہو گیا۔ عمران جبران کو لے کے غازی آباد کے ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا۔ صبح کی سفیدی ہوئی ہی تھی، رات کا ہلکا ہلکا اندھیرا باقی تھا۔ عمران نے جبران سے کہا وہ سامنے رام نامی ہوٹل ہے، ہوٹل کھلا ہے، یہ لوگ ساری رات ہوٹل کھلا رکھتے ہیں، اسٹیشن پر مسافر آتے جاتے رہتے ہیں۔ رام نامی ہوٹل کے اندر 2-3 گاہک بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ہوٹل کا مالک گدی پر بیٹھا چائے تیار کر رہا تھا۔ عمران اور جبران رام نامی ہوٹل کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ترشول والا ہاتھ اٹھا کر زور زور سے باری باری نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ ہوٹل کے آگے سڑک کے کنارے پر جو کرسیاں تھیں وہاں بیٹھ گئے۔ ہوٹل کا مالک جلدی سے ان کی خدمت میں 2 پیالیاں چائے لے آیا۔ مہاراج میرے بڑے سبھاگ ہیں، آپ میرے ہوٹل پہ پدھارے ہیں۔ عمران نے آواز میں جلال پیدا کرتے ہوئے پوچھا کیا تم اس ہوٹل کے مالک ہو؟ اس آدمی نے ہاتھ جوڑ کر کہا جی مہاراج میں اس ہوٹل کا مالک ہوں، میرا نام گوپی پرساد ہے۔ عمران نے ترشول والا ہاتھ اٹھا کر کہا گوپی پرساد تم مہاراج بہت خوش ہیں، وہ تمہیں ایک جوان سا بیٹا عطا کریں گے۔ اتفاق کی بات تھی کہ ہوٹل کے مالک کی 6 بیٹیاں تھیں اور ایک بھی لڑکا نہیں تھا۔ وہ تو عمران کے پاؤں گر پڑا
इमरान ने अपने पाँव से इसे फौरन पीछे उठाया। वसूली आवाज में बोला, संसार की माया में फंसे हुए हो, मुझे हाथ ना लगाना। जाओ, तुम्हें कह दिया है, तुम्हारे यहाँ शोजी भगवान एक लड़का पैदा करेंगे, इसका नाम तो शुआदास रखना। जो हुक्म महाराज। इमरान ने रंग निरंजन का नारा लगाया। जिब्रान इसके पीछे नारा लगाता गया और खामोश हो। इमरान ने होटल के मालिक से कहा, हमें चाय पिलाओ हमारे और साथ में पूरियाँ भी खिलाओ। इमरान और जिब्रान होटल के बाहर लोहे की कुर्सियों पर बैठ गए। गाजियाबाद के स्टेशन से कोई गाड़ी आकर रुकी। इसके मुसाफिर बाहर निकले तो कुछ मुसाफिर शोजी भगवान के साधुओं को देखकर चरण छूने को आगे बढ़े तो इमरान ने होटल के मालिक से कहा, इनको भगा दो, नहीं तो हम इनके साथ तुम्हें भी बदवा देंगे। होटल का मालिक तो फौरन गद्दी से उछल कर नीचे उतरा और 2-3-4 लोग इमरान की तरफ जो आ रहे थे इनके आगे हाथ जोड़कर बोला, महाराज शोजी के साधु महाराज तुम्हें भी बदवा देंगे, इनके करीब जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से चले जाएं। इमरान ने कुर्सी पे बैठे बैठे गरज कर कहा, भाग जाओ अस्ना के पुजारियों, भाग जाओ, नहीं तो हम तुम्हें भस्म कर देंगे। डर के मारे सारे लोग इधर उधर हो गए। होटल का मालिक इमरान और जिब्रान के आगे पूरी और चाय रख कर फ़ौरन पीछे हटा और गद्दी पर जाकर बैठ गया। इमरान ने जिब्रान से कहा, दुआ करो कि कन्वाई यहीं आकर रुके। जिब्रान ने कहा, जब मैं तुम्हें गेंदे के हार दूँ जाओ, तुम शोजी भगवान की गाड़ियों लगा दो, आओ तो तुम फ़ौरन हार लेकर चले जाना और एक एक करके फौजी ट्रकों पर रखने लगना। इसी दौरान तुमने बड़ी होशियारी और बड़ी चालाकी से काम लेकर फौजी ट्रकों के नीचे या पीछे बम्परों के नीचे फोल के साथ बम चस्पा कर देने हैं और इसका बटन भी दबा देना है। मुझे यकीन है कि तुम ये काम बड़ी होशियारी से कर लोगे। जिब्रान बोला, इंशाअल्लाह। सुबह काजिब की थोड़ी थोड़ी सफ़ेदी फैलने लगी थी। इस हल्की रोशनी में रात गाजियाबाद और दिल्ली की तरफ आती थी और वो दूर तक साफ नज़र आ रही थी। ये सड़क दूर तक खाली थी। इमरान और जिब्रान खामोशी से पूरी का नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करके इमरान और जिब्रान ने बुलंद आवाज़ में बारी बारी रख निरंजन का नारा लगाया और बेचैन नज़रों से दूर तक खाली आने वाली सड़क को तकने लगे। फौजी कन्वाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना था, लेकिन कुछ लम्हे अचानक से एक बड़ा फौजी ट्रक आता दिखाई दिया। इमरान ने आहिस्ता से कहा, जिब्रान होशियार हो जाओ, फौजी कन्वाई आ रहा है। वो एक फ़ौजी ट्रक नहीं था, इसके पीछे 12-13 फ़ौजी ट्रक और भी थे। ये फ़ौजी कन्वाई हैं जिसके ट्रकों में तोपों और मार्टर गनों के गोले बारूद रदे हुए हैं। हर ट्रक के ऊपर तरपाल दी गई थी और दरख्तों की झाड़ियाँ डालकर ट्रकों को कैमोफ्लेज कर दिया गया था। इमरान और जिब्रान बेताबी से फ़ौजी कन्वाई का वहाँ रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। कन्वाई का अगला ट्रक स्टेशन के करीब आकर सड़क के एक तरफ आकर रुक गया। इमरान ने आहिस्ता से कहा, खुदा का शुक्र है कन्वाई यही रुका है। ये 14 फौजी ट्रक थे और 14 के 14 फौजी ट्रक स्टेशन के सामने होटल के करीब ही एक दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। सिंह गोरखे ड्राइवर नीचे उतरे और होटल की तरफ आए। इमरान उठकर खड़ा हो गया। जैसे ही फौजी इसके करीब आए, इसने बुलंद आवाज़ में रंग निरंजन का नारा लगाया और भारतीय फौजियों से मुखातिब होकर कहा, तुम भारतीय माता के सपूत हो। शोजी भगवान ने तुम्हारी फतह की खबर देकर हमें यहाँ भेजा है। इधर आओ, अपने माथे पे शोजी भगवान के तिलक लगवाओ। इमरान ने ये जुमला इतने एतमाद और इतने रौबदार आवाज़ में कहा कि जो 6-7 फौजी वहाँ आए थे वो सब के सब इमरान के पास आ गए और हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। इमरान ने ज़ोर से नारा लगाया, ओलख निरंजन। इसके बाद जिब्रान ने भी यही नारा लगाया। इमरान ने अपने माथे पर लगे हुए तिलक पर उंगली रख कर वही सिंदूर वाली उंगली डोगरा फौजी पर लगा दी। इसी तरह वो हर फौजी के माथे पर तिलक लगाता गया और साथ साथ ओलख निरंजन का नारा भी लगाता जाता। इसने देख लिया था कि ये फ़ौजी 15वीं कोर के ही हैं। इसका मतलब था कि ये वही फ़ौजी कन्वाई हैं जिसके ट्रकों पर तोपों के गोले कारगिल पहुंचाए जा रहे हैं। इमरान सर फौजियों को तिलक लगा चुका था तो इसने गेंदे के हार अपने गले से उतार कर अपने तरशोल पर लटका लिया। तरशोल को आसमान की तरफ बुलंद कर कर इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाई और नारा बुलंद किया, ओलख निरंजन, ओलख निरंजन, जय हो भगवान की, वजह हो भारत माता के सपूतों की। मुझे इजाज़त दी जाए कि हम शोजी महाराज के भेजे हुए फूल इस ट्रकों पर लगा दें। ओलख निरंजन, ओलख निरंजन। साथ साथ जिब्रान भी नारा लगाता रहा। फौजी इमरान की गरजदार आवाज़ और इस तरह शोजी भगवान को मुखातिब करने वाले जुमले से इस कदर मुतासिर हो गए थे। इमरान ने जिब्रान से कहा, शोजी भगवान के बांके, ये ले गेंदे के फूल।
اور جا کر ایک ایک کر ٹرک پر رکھا۔ ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں۔ عمران نے پلٹ کر اپنے چہرے کو سخت جلالی بنا کر فوجی کی طرف دیکھا اور مسیلی آواز میں بولا، بھارت ماتا کے سپوتوں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم یہ پھول ٹرکوں پر لگا لیں۔ فوجی سخت تھکے ہوئے تھے اور ناشتہ کرنے کے موڈ میں تھے۔ انہوں نے ایک حوالہ دار سے کہا، مہاراج، گاڑیاں سامنے کھڑی ہیں، وہاں ڈیوٹی گارڈ پہ موجود ہیں، خود ہی تکلیف کر لیں تو بڑی برپا ہوگی۔ جبران یہی چاہتے تھے۔ عمران نے کہا کہ دونوں کمانڈو 15ویں کور کے ٹرکوں کی طرف رکھ نظرن کا نعرہ لگاتے لگاتے چل پڑے۔ ڈوگرا حوالہ دار نے ٹرکوں کے آگے کھڑے فوجیوں کو آواز دی، گروجی، مہاراج کو گاڑی پر پھول لگانے دیں۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد لکھنا نہ بھولیے گا۔